बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। तो मेरे भाइयों, आपने वीडियो देखी जहाँ पे बुतों के सामने कुछ मुसलमान खड़े होके कलमा पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो बुत हैं, ये लोग पहले जमाने में ये नेक लोग हुआ करते थे। तो उसका कोई गैर मुस्लिम या फिर कोई इदारा ने उसका बुत बना दिया, और कुछ मुसलमान जब वहाँ पे विजिट करने गए, देखने गए, तो उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये जो नेक लोगों का बुत बनाना और तस्वीरें लटकाना और उनकी कब्रों में सजदागा बनाना, ये सब कब से शुरू हुआ और इसके बारे में क्या वईदें हैं, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब। वीडियो कंप्लीट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। फिर एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे हैं, 3 बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं। जाहिर है नबी इस्लाम दुनिया से जा रहे थे, सबसे ज्यादा तकलीफ रसूलुल्लाह के अहलुल बैत को ही हो सकती थी। तो बीवी तो आखिरी वक्त में साथ ही होगी, कोई वसीयत मिल जाए। 3 बीवियां कौन सी? अम्मा आयशा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हुन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। और ये जो 2 बीवियां, ये तो सीनियर हैं, उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा। ये इतनी सीनियर मुसलमान हैं, साबिकून अव्वलून में से हैं कि इन्होंने हिजरत हबशा भी की हुई है, जो हिजरत मदीना से भी बड़ी हिजरत थी, जो उससे पहले हुई थी। और उसमें ये अपने एक्स हस्बैंड्स के साथ थी। बाद में फिर ये नबी इस्लाम की बीवियां बनी। इतनी सीनियर वो 2 बीवियां नबी इस्लाम की। वो आपस में बात करते हुए कहती हैं कि जब हम हबशा गए थे हिजरत पे, हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था, वहां पे कुछ तस्वीरें लटकी हुई थी। नबी इस्लाम तकलीफ के आलम में है, आखिरी दिन है, बीमारी है। आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया उनमें यही खराबी थी, जब उनमें कोई नबी फौत हो जाता था, नेक आदमी मर जाता था, उसकी कब्र के ऊपर तस्वीरें लटका देते थे और फिर वहां पे सजदे शुरू कर देते थे। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बना के उठाए जाएंगे। नबी इस्लाम को अपनी दुनिया से रुखसती के वक्त सबसे ज्यादा जो टेंशन है ना, वो शिर्क की है। और ये मौलवी कहता है शिर्क खत्म हो गया, क्योंकि इसने करना है और करवाना है शिर्क। ये वजह है, ये कस्टोडियन है शिर्क के। तौहीद पे बात करने को इन्होंने जुर्म बना दिया। तो तौहीद की कोई बात करे, ऐ भाभियां नहीं गल्ला ने। हाँ, और वाबियों में भी यही बीमारी है। अहले बैत की कोई बात करे, ऐ शियां वाली गल्ला ने। फिर तो ठीक कहते हैं बरेलवी के ए वाबियां वाली गल्ला ने। नहीं, हम तो कुरान हदीस बयान करते हैं, तो हम भी 2812 बुखारी से बयान कर रहे होते हैं। हाँ, अपनी जाती किताब से तो नहीं बयान कर रहे होते। तो बीमारी एक ही है सारे फिरकों के। सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह ईसा इब्ने मरियम को क्रिश्चियन ने बढ़ाकर डिविनिटी में क्लेम कर दिया, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। मुझे बताएं, अगर यह शिर्क खत्म हो चुका हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्यों डराया? इसी हदीस की वजह से बुखारी शरीफ में कम से कम 4 जगह वो हदीस आई है तफसील के साथ कि नबी इस्लाम की मैयत के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो खुतबा दिया, पहले हुजरे आयशा में दाखिल हुए, नबी इस्लाम के चेहरे अक़दस से कफन हटाया, माथे पे बोसा दिया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप पे अल्लाह ताला 2 मौतें जमा नहीं करेगा। एक मौत आपका मुकद्दर थी, वो आपको आनी है, अब हमेशा की जिंदगी आपके लिए।
کیونکہ باہر حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آئیں گے، ابھی تو رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی گرنی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب یہ امپائرز ختم ہو جائیں گی، ان کے خزانے میرے امت کے لوگوں کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت عمر یہ سمجھتے تھے یہ کام نبی علیہ السلام خود مکمل کر کے جائیں گے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ان کو یقین نہیں تھا کہ کسی شخص نے مرنا نہیں ہے، یا کوئی نعوذ باللہ کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو وہ اجتہاد ان کا غلط تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، موت آپ کو آنی ہے۔ پھر باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ چونکہ حضرت ابوبکر کی عزت لوگوں کی نظر میں حضرت عمر سے زیادہ تھی، لہٰذا حضرت عمر پھر اکیلے رہ گئے۔ سب لوگ حضرت ابوبکر کے قریب آئے، ظاہر ہے وہ محرم بھی تھے اس اعتبار سے کہ سیدہ عائشہ کے والد تھے، اور حجرہ عائشہ میں ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، وہ اندر سے ہو کے بھی آئے، انہوں نے آ کے کنفرم کر دیا۔ حمد و صلات کے بعد انہوں نے پہلا جملہ نہ آیت پڑھی نہ حدیث پڑھی، سیدھا اتنا سخت جملہ بولا کہ جو اگر عام بندے کو نہ پتا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر کا جملہ ہے تو 295C اس کے اوپر لگتی ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ، تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ فرضی جملہ بولا۔ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب نے فرضی جملہ بولا ہے کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ سرکار جب تم کہو گے کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ابو بکر کا غلام تو بنائے گا نا۔ جس طرح ابو بکر کے دماغ میں وہ فرضی جملہ آیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، حالانکہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو میرے دماغ میں یہ جملہ نہ آئے کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو جملے بھی آتے ہیں، اور وہاں تو بیماری ابھی آئی بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خود ہی فرمایا نا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ خطبہ سخت والا نہ دیتے۔ جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر چکے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آیت پڑھی۔ پہلے انہوں نے فرضی جملہ بولا جو نہ آیت تھی نہ حدیث تھی، پھر کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور پاکستان میں ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ پھر دوسری آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے، اور پھر تم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ صحابہ کرام کو خطرہ تھا جبھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ورنہ کوئی شخص کھڑے ہو کہتا کہ حضرت آپ کو کون سی اتنی شرک کی فکر لگ گئی ہے، حضور نے تو گارنٹی دی ہوئی ہے شرک نہیں ہوگا، اور صحابہ کے لیے تو ہے بھی تھی گارنٹی۔ صحابہ کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ کے لیے گارنٹی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک گروہ ایک ہی تھا، وہ تو سارے کا سارا شرک سے محفوظ ہی رہنا تھا۔ پھر بھی کسی نے نہیں یہ بات کی، سب کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل بھی 72 فرقوں میں بٹی تھی، اس امت کے بھی 73 ٹکڑے ہونے ہیں، ایک ہی گروہ قیامت تک شرک سے پاک رہنا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں 5 دن پہلے۔ اور سینسٹیوٹی کا لیول یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں دعا کی ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو خود بت کہہ دیا کہ اگر میری قبر کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بت تصور ہوگا۔
یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, آپ پہ بخار کا غلبہ تھا, آپ بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے, پاس پانی کا ایک پیالہ تھا, ہاتھ اس سے گیلے کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے, بخار کی حدت کو کم کرتے, اور ساتھ ساتھ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ادھر بات ختم نہیں ہوئی, اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے. اما نے نہیں چھوڑا, حجرے میں ہی رہنے دیا, آج تک جالی شریف کے پیچھے ہے. اب تو خیر وہاں دیوار ہے, وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. اما عائشہ کو کسی نے کوئی مشورہ کیوں نہیں دیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے, اللہ کے نبی تو فرما کے گئے شرک ختم ہو گیا. اس زمانے سے ختم ہو جایا بھائی, یہ تو آڑے کہانی ہے. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگ اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا, اب یہ حدیث ان کے لیے بڑی مصیبت تھی, تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد ہے تم بھی اگلے لوگوں کی طرح فیشن شروع کر دو گے. دیکھو نا آج کل لوگ پینٹ شرٹ پا رہے ہیں, ٹائی پا رہے ہیں, خام خواہ اس کو اس میں داخل کر دیا ہوا ہے, اس کا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. تو ہم نے پھر ان کو کہا تھا رکو ذرا, صبر کرو, ہم تمہیں بتاتے ہیں شان نزول بھی اس کا, شان ارشاد بھی بتاتے ہیں, اور وہ ہے جامع ترمذی کے اندر. غزوہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے فتح مکہ سے 3 مہینے کے بعد. راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا. وہاں پہ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت لینے کے لیے. چند نیو مسلم صحابہ کرام جو ابھی اتنے میچور نہیں تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں, اس سے ہم برکت حاصل کر لیں. عبادت نہیں کرنی, برکت حاصل کر لیں. نبی الاسلام کو غصہ آیا, میں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. اس میں معذوف تھا عما یشرکون, ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آج تم نے وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. پھر نبی الاسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب قوم موسیٰ جو ہے وہ سمندر سے پار لگی تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے, دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا جس طرح صحابہ کرام موسیٰ علیہ السلام کے جو تھے انہوں نے اللہ کا بت مانگا, تم نے بھی مجھ سے وہی شرکیہ کام ڈیمانڈ کیا ہے کہ درخت مقرر کر دو. حالانکہ درخت عبادت کے لیے نہیں مانگا تھا, صرف برکت کے لیے. اب صحابہ کو کون بتائے کہ میرے نبی کی سینسٹیوٹی کا لیول درست تھا. آج بھی لوگ مزارات کے اوپر درختوں پہ ٹاکیاں باندھ رہے ہیں جی, آج بھی لوگ شلواریں لٹکا رہے ہیں. پیر شلوار شاہ ویکھی نا ویڈیو, ہاں مزارات کے اوپر شلواریں لٹکا رہے ہیں برکت لینے کے لیے. نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت. وہی حدیث جو بخاری مسلم کی ہے, وہ شرکیہ ایکٹیویٹیز پہ تھی, فیشنوں کے اوپر نہیں تھی. اب مجھے بتائیں جو اتنے دھوکے دیتے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی پیٹ میں چھرا گھوم رہے ہیں, جو شرک کو ثابت کر رہے ہیں, اپنے شرک کو چھپانے کے لیے توحید کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی شرک ختم ہو چکا ہوا ہے. اب کیا کر کے بتائیں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جی ہاں جی شرک ابھی جاری ہے. اتنا کچھ تو تمہیں بتا دیا. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اسی طریقے کا یہ جو ہے جو نیک لوگ اور انبیاء جو پہلے جن کا انتقال
हो जाता था, यहूद व नसारा में वो उनका बुत बना लिया करते थे। तो आज भी वही रिवाज चला आ रहा है, जब कोई नेक लोग मर जाते तो उनका भी कई जगह में बुत बना देते हैं और कोई तस्वीर लटका लेता है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।